अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है जराइम के बादशाह एल कैपोन की इंतहाई दिलचस्प और सच्ची दास्तान। मुसन्निफ़ व मुतरज्जिम महमूद अहमद मोदी। बाब नंबर 8 का पहला हिस्सा। नौज़िक ने बात जारी रखते हुए कहा, जब मुझे ज़रा तफसील से मालूम हुआ कि रैल्फ और एल कैपोन किस किस्म के आदमी हैं, तो ये अंदाज़ा भी हो गया कि वो हमारी बसाई हुई इस नई बस्ती में होटल क्यों तामीर करना चाहते हैं। मैं चश्मे तसव्वुर से देख सकता था कि अगर वो यहाँ होटल तामीर करने में कामयाब हो गए तो इसका मसरफ क्या होगा और इसकी वजह से यहाँ क्या कुछ होगा। चुनांचे मैंने डिलन से कहा कि वो इन बदमाशों और इनके साथियों को फॉरेस्ट व्यू से निकाल बाहर करे। नौज़िक को ये तो मालूम हो गया था कि रैल्फ और एल कैपोन किस किस्म के आदमी हैं, लेकिन उसने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं की कि उनकी मुखालफत का क्या नतीजा निकल सकता है। दूसरे रोज़ एक शख्स लात मारकर उसके ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखें गोया आग बरसा रही थीं। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? अजनबी ने फुंकारने के से अंदाज में पूछा। वो नौज़िक की मेज़ पर दोनों हाथ रखकर खतरनाक अंदाज में उसकी तरफ झुका हुआ था। नहीं, नौज़िक ने नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन मैं तुम्हें जानने से पहले ये जानना चाहूँगा कि तुम ऐसे बेहुदा अंदाज में मेरे ऑफिस में क्यों दाखिल हुए हो। उस मजबूत और दराज कद आदमी ने उधेड़ उमर नौज़िक को गरेबान से पकड़कर एक झटके से उसकी कुर्सी से उठा लिया और तकरीबन उसकी नाक से नाक मिलाकर बदस्तूर फुंकारने के से अंदाज में बोला, मेरा नाम रैल्फ है। मैं अल कैपोन का भाई हूँ। हमें पता चला है कि तुमने हमें यहाँ होटल की तामीर की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। तुम्हें मालूम नहीं कि हम यहाँ ज़मीन भी खरीद चुके हैं, नक्शा भी मंजूर करा चुके हैं, यानी एक मोटी रकम इन्वेस्ट कर चुके हैं। तुम्हारा ख्याल है हम ये रकम डूबने देंगे? तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? नौज़िक का दम घुट रहा था और वो कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद रैल्फ ने उसे वापस कुर्सी पर पटकते हुए कहा, होटल यहाँ ज़रूर तामीर होगा। तुम हमारा रास्ता रोकने की कोशिश ना करना, वरना मैं तुम्हें इलाके के सबसे बड़े गटर में फेंक दूंगा। रैल्फ की ये बेखौफी और गुंडागर्दी देखकर भी नौज़िक उनकी ताकत के बारे में अंदाज़ा लगाने से कासिर रहा। उसे सख्त गुस्सा आया और उसने मुतालिका लोगों को होटल के लिए ज़मीन की फ़रोख्त और नक्शा मनसूख करने का हुक्म दिया। अभी शायद कोई उसके हुक्म पर अमल दरामद के लिए कलम भी उठा नहीं पाया था कि दूसरे रोज़ सुबह के 4 बजे यानी मुंह अंधेरे दो भारी भरकम मुसल्लह आदमी नौज़िक के घर में घुस आए। वो उसे बिस्तर से निकाल कर घसीटते हुए टाउन हॉल ले गए, जो करीब ही वाक़ था। वहाँ 7 मुसल्लह आदमी और मौजूद थे। उन्होंने नौज़िक को देखते ही बंदूकों के दस्तों से मारना शुरू कर दिया। कुछ ज़रबें उसके सर पर भी लगीं। वो घुटनों के बल फर्श पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा। वो उन बेरहम लोगों से जिंदगी की भीख मांग रहा था। बाद में उसने कुछ लोगों से बात करते हुए एतराफ़ किया, मुझे ये तस्लीम करने में यार नहीं कि मैं बुरी तरह खौफज़दा हो गया था। मुझे यकीन हो गया था कि वो लोग मुझे जान से मार देंगे। मुझे एतराफ़ है कि मैं दिल में भी दुआ कर रहा था कि मेरी जान बच जाए और मैंने उन खबीसों से भी जिंदगी की भीख मांगी। बदमाशों ने उसकी जान बख्शी इस शर्त पर की
کہ وہ فوری طور پر اس بستی سے نکل جائے جس کی بنیاد اس نے خود رکھی تھی۔ نوزک نے یہ شرط مان لی تھی۔ یہ بھی ایک ستم ظریفی تھی کہ جس نے بستی بسائی تھی اسے خود اس بستی سے اجڑنا پڑا۔ ایل کپون کے گروہ نے ایک ایک کر کے تقریباً 20 آدمیوں کو مزید وہاں سے نکال باہر کیا، جن کے بارے میں انہیں اندیشہ تھا کہ وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں مضافاتی علاقوں کا سب سے بڑا ہوٹل میپل ان تعمیر کرایا۔ یہ ہوٹل کیا، بس ہر طرح کے ناجائز دھندوں کا بہت بڑا اڈا تھا۔ فارسٹ ویو رفتہ رفتہ عام لوگوں میں ایل کپون ویل یعنی ایل کپون کی مضافاتی بستی کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہ نام اسے وہاں کے اخبار ٹریبیون نے دیا تھا۔ بعد میں دوسرے اخبار بھی اس ٹاؤن کے لیے یہی نام استعمال کرنے لگے۔ اخبارات نے یہ نام تنزیہ طور پر رکھا تھا۔ ان کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ فارسٹ ویو میں تو بس ایل کپون کی بادشاہت ہے۔ ایل کپون اس طنز کا برا نہیں مناتا تھا۔ اس نے واقعی وہاں اپنی بادشاہت قائم کر لی تھی، اور یہ بادشاہت اس نے لوگوں کو دہشت زدہ کر کے قائم کی تھی۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، مگر ایل کپون کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس احساس سے لطف اندوز ہوتا تھا کہ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ سیسرو کا معاملہ دوسرا تھا۔ وہاں کی صورتحال کافی مختلف تھی۔ وہاں بھی ایل کپون کی گرفت مضبوط تھی اور اسے اس شہر پر کنٹرول حاصل ہو چکا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ وہاں بھی سختی اور دہشت گردی کا مظاہرہ کرتا تھا، لیکن در حقیقت اس نے مختلف محکموں کے افسروں کو خرید کر شہر پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ اس کی آمد سے پہلے جو افسر اور اہلکار کرپٹ اور بدعنوان نہیں تھے، اس نے انہیں بھی اس راہ پر لگا دیا تھا۔ انہیں بھی مال مفت کی چاٹ لگ گئی تھی اور وہ ایل کپون کے اشاروں پر ناچنے لگے تھے۔ تاہم وہاں ایل کپون نے اپنی عزت بنانے پر بھی توجہ دی تھی۔ جس حد تک بھی ممکن ہو سکا تھا، اس نے شرفاء اور معززین سے رابطے اور مراسم استوار کیے تھے۔ وہ فلاحی کاموں کے لیے چندے اور عطیات بھی دیتے تھے۔ بعض اوقات غریبوں، کمزوروں اور مظلوموں کی ہر ممکن مدد بھی کرتا تھا۔ یوں بہت سے لوگوں کی نظر میں وہ جرائم پیشہ، دہشت گرد اور بدماش نہیں بلکہ ہیرو تھا۔ اس نے سیسرو میں جو 3 منزلہ اور خاصا بڑا ہوٹل بند حالت میں خریدا تھا، وہ بھی مرمت، آرائش اور بہت سے اضافوں کے بعد کھول دیا تھا اور خوب چل رہا تھا۔ اس کی آڑ میں ایل کپون کے سب دھندے بھی خوب چل رہے تھے۔ ایل کپون نے اب اپنا ہیڈ کوارٹر بھی اسی ہوٹل کی ایک منزل پر بنا لیا۔ وہ پورا فلور ہی اس نے اس مقصد کے لیے مخصوص کر لیا۔ وہاں تمام ضروری حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ کھڑکیوں میں موٹی اور مضبوط سلاخیں لگائی گئیں۔ ان کے اوپر موٹے آہنی شٹر بھی لگائے گئے جو بوقت ضرورت کھولے اور بند کیے جا سکتے تھے۔ اس منزل پر آنے والوں کو پہلے 25 فٹ لمبی ایک راہداری سے گزرنا پڑتا تھا، جس میں بظاہر مختلف کاموں کے لیے کچھ لوگ میز کرسیاں وغیرہ لگا کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ کوئی مہمانوں سے ہیٹ وغیرہ لے کر سنبھالتا تھا، کوئی سگاروں کے ڈبے وغیرہ ایک سٹینڈ پر سجائے بیٹھا تھا، لیکن در حقیقت یہ سب ایل کپون کے تعینات کیے ہوئے گارڈ تھے جو ہر آنے والے ملاقاتی اور مہمان پر گہری نظر رکھتے تھے۔ 25 فٹ لمبی اس راہداری سے گزرنے والے کا گویا مکمل ایکس رے ہو جاتا تھا۔ 1924 عیسوی میں یہ ہوٹل نئے سرے سے آباد ہوا اور اس کے بعد جلد ہی آس پاس ایل کپون کے دوسرے اڈے کھلنے لگ گئے۔ سب سے پہلے ہوٹل کے قریب ہی جوئے کا ایک اڈا کھلا۔ بظاہر یہ سگاروں کی دکان تھی اور سموک شاپ کہلاتی تھی۔ جوئے کا دوسرا اڈا سب وے کے نام سے اور تیسرا ریڈیو کے نام سے کھلا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس ایک شاہراہ پر ہی ایل کپون کے
جوئے کے 6 اڈے قائم ہو گئے۔ بظاہر ان سب میں کوئی اور کاروبار ہوتا تھا۔ دکھاوے کے لیے پولیس کبھی کبھار ان میں سے کسی ایک اڈے پر چھاپا مار دیتی تھی۔ آخر اسے بھی عوام اور پریس کے سامنے اپنی کچھ کارکردگی دکھانی ہوتی تھی۔ 2-4 دن بعد وہ اڈا دوبارہ کھل جاتا تھا۔ بتدریج ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا گیا۔ ہر اڈے کے مالک صرف جان ٹوریو اور ایل کپون ہی نہیں تھے۔ بعض اڈوں کی ملکیت میں انہوں نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا۔ ان میں سے ایک میں ان کا پارٹنر برینن بھی تھا، جو کبھی ان کا کاروباری حریف اور دشمن ہوا کرتا تھا۔ ان کا وہ اڈا بڑی وسعت اختیار کر گیا۔ شاید وہ شہر کا ہی نہیں بلکہ اس وقت ملک کا بھی سب سے بڑا جوئے کا اڈا تھا۔ اس میں بعض اوقات جوئے کی میزوں پر $1,00,000 بکھرے ہوتے تھے۔ خود سرکاری افسروں کا اندازہ تھا کہ جان ٹوریو اور ایل کپون کو ان اڈوں سے کم از کم $3,00,000 ماہانہ آمدنی ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ دوسروں کے اڈوں سے بھی 50% آمدنی وصول کر رہے تھے۔ آمدنی کے اندازے کے لیے انہوں نے دوسروں کے اڈوں پر اپنا ایک آدمی بھی تعینات کیا ہوا تھا۔ دوسروں کی آمدنی میں وہ جو حصے دار بنے ہوئے تھے تو یہ بھتہ خوری نہیں تھی۔ یہ در حقیقت وہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کا معاوضہ لے رہے تھے۔ جان ٹوریو اور ایل کپون ہی در حقیقت انہیں پولیس، دوسرے محکموں اور غیر متعلقہ بدماشوں سے بچاتے تھے، کیونکہ سیسرو شہر کی انتظامیہ ان کی جیب میں تھی۔ جب کسی شہر میں کرپشن اور بدعنوانی حد سے زیادہ ہونے لگتی ہے تو پھر اصلاح کا شور بھی بلند ہوتا ہے۔ پہلے دبی دبی آوازیں اٹھتی ہیں کہ اصلاح احوال ہونی چاہیے، پھر غلغلہ سا بلند ہوتا ہے۔ انتخابات ہی کے موقع پر عوام کی یہ امید نظر آتی ہے کہ اگر وہ اچھی شہرت کے حامل اور دیانتدار لوگوں کو مختلف عہدوں کے لیے منتخب کر لیں تو شاید انہیں جرائم اور خوف و ہراس کی فضا سے نجات مل جائے۔ چنانچہ کاؤنٹی کے مختلف عہدوں کے لیے جب 1924 کے الیکشن ہونے لگے تو چند دیانتدار اور پاکردار لوگ بھی ہمت کر کے میدان میں اترے۔ لوگ انہیں سپورٹ کر رہے تھے۔ ایل کپون کی زمانہ شناس نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اگر وہ لوگ انتخابات میں کامیاب ہو کر آ گئے تو اس کے دھندے ٹھپ ہو جائیں گے۔ یہ صرف اسی کا نہیں بلکہ اس جیسے دوسرے لوگوں کی بقا کا بھی مسئلہ تھا، لیکن صرف ایل کپون نے یہ محسوس کیا کہ اگر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو ان کا تختہ الٹ جائے گا۔ اس نے یہ بات برینن اور ٹونل جیسے بدماشوں کو بھی سمجھائی۔ وہ اس کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ ویسے بھی اب وہ اس کے پارٹنر تھے۔ چنانچہ الیکشن والے دن صورتحال یہ تھی کہ مسلح آدمیوں سے بھری ہوئی 12 بڑی گاڑیاں گلی کوچوں میں گشت کر رہی تھیں۔ زیادہ تر ووٹرز کو ڈرا دھمکا کر بھگا دیا گیا تھا۔ باقی کو پکڑ کر اندر لے جا کر ان سے اپنے من پسند امیدواروں کے ناموں پر مہریں لگوائی جا رہی تھیں۔ میئر کے عہدے کے لیے کھڑا ہونے والا اصلاح پسند امیدوار اغوا ہو چکا تھا اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ جب الیکشن ختم ہو گیا تو وہ بیچارہ ہانپتا کانپتا واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ کچھ مسلح افراد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہ جانے کہاں لے گئے تھے۔ وہاں اسے بند کر دیا گیا اور پھر اسی طرح نہ جانے کون لوگ شام کو اسے واپس چھوڑ گئے، بلکہ چھوڑ کیا گئے، ایک سڑک پر پھینک گئے۔ اس طرح وہی لوگ منتخب ہو گئے جو پہلے سے ان عہدوں پر موجود تھے اور ایل کپون جیسے لوگوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ تاہم ایسا نہیں تھا کہ الیکشن کے دوران ہونے والی دھاندلی کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ شہریوں کی طرف سے شکایات کاؤنٹی جج تک پہنچیں۔ جج نے شکاگو کے میئر ڈیور سے مشورہ کیا۔ قانونی طور پر میئر ڈیور سیسرو کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا،
لیکن اس نے اسپیشل ایجنٹس کے طور پر کچھ پولیس والے سادہ لباس اور سادہ گاڑیوں میں اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجے، کیونکہ مقامی پولیس نے اگر مسلح افراد کو روکنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے پولیس والوں کو بھی مار مار کر لٹا دیا تھا۔ سادہ گاڑیوں میں آنے والے پولیس والوں کا سامنا مسلح افراد کی ایک ٹولی سے ہوا، جس کی قیادت ایل کپون کا بڑا بھائی فرینک کر رہا تھا۔ ان میں تصادم ہو گیا اور فرینک مارا گیا۔ بعد میں ہونے والی تحقیقات میں پولیس نے دعویٰ کیا کہ فرینک نے فائر کرنے میں پہل کی تھی۔ اس نے فرینک کی گن بھی پیش کی جس میں 3 گولیاں کم تھیں۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ گولیاں خود سادہ لباس والے پولیس کے آدمیوں نے کم کی تھیں یا سچ مچ فرینک نے گولی چلانے میں پہل کی تھی۔ عین ممکن ہے یہ جعلی پولیس مقابلہ رہا ہو، اور یہ امکان بھی تھا کہ فرینک نے اجنبی مسلح آدمیوں کو سادہ لباس اور سادہ گاڑی میں دیکھ کر دشمن سمجھ کر سچ مچ گولی چلانے میں پہل کر دی ہو۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا، شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ جب فرینک سینے پر گولی کھا کر گرا تو باقی لوگ فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شام کے ملکجے اندھیرے میں ادھر ادھر غائب ہو گئے۔ ایک افواہ یہ بھی سننے میں آئی کہ ان لوگوں میں خود ایل کپون بھی شامل تھا، تاہم بعد میں اس افواہ کی تردید ہو گئی۔ اطالویوں کے رواج کے مطابق ایل کپون نے فرینک کی تدفین تک شیو نہیں بنائی۔ فرینک کی قبر پر $20,000 کے پھول ڈالے گئے جو برینن کی پھولوں کی دکان سے آئے تھے۔ برینن یوں تو دوسرے دھندوں میں ایل کپون کا پارٹنر تھا اور گروہ میں شامل تھا، لیکن اس نے ایک شریفانہ کاروبار بھی شروع کر لیا تھا، یعنی پھولوں کی دکان کھول لی تھی۔ عام لوگ تو اس دکان سے پھول خریدتے ہی ہوں گے، لیکن گروہ کے تمام لوگوں کے لیے بھی وہ پھولوں کا گویا آفیشل سپلائر تھا۔ ایل کپون نے فرینک کے لیے تابوت بھی نہایت خوبصورت اور قیمتی بنوایا تھا۔ فرینک کی ناگہانی موت کے بعد تو یہی طریقے رہ گئے تھے جن سے وہ اپنی والہانہ محبت کا اظہار کر سکتا تھا۔ اس کا گھر تعزیت کرنے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ فرینک کی تدفین کے موقع پر سیسرو میں 2 گھنٹے کے لیے تمام سیلون اور شراب خانے بند رہے۔ سیسرو کے شرابیوں کی زندگی کے شاید یہ 2 کٹھن ترین گھنٹے تھے جب وہ شراب سے محروم رہے۔ جلد ہی اس المناک واقعے کا زخم بھر گیا اور زندگی معمول پر آ گئی۔ سیسرو کے میئر کا نام کلین تھا، جو دوسری مرتبہ منتخب ہوا تھا۔ وہ ایل کپون کا زر خرید آدمی تھا، اور دوسری مرتبہ اس کا انتخاب خاص طور پر صرف ایل کپون کے گروہ کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا۔ بلکہ دیکھا جائے تو اسے منتخب کرنے کے لیے ایل کپون نے اپنے سگے بھائی کی قربانی دی تھی۔ مگر کچھ عرصے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ کلین پر بھی اصلاح کا دورہ پڑا۔ نہ جانے اس کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا یا اس پر کسی طرف سے دباؤ پڑا تھا، یا پھر کسی اور وجہ سے اس کے خیالات میں تبدیلی آ گئی تھی۔ بہرحال اس نے ارادہ کیا کہ شہر کو بدماشوں کے گروہوں سے پاک کیا جائے۔ وہ بھول گیا تھا کہ شہر میں بدماشوں کے گروہوں کو مضبوط کرنے والوں میں وہ خود بھی شامل تھا۔ اسے شاید یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جو ایک بار بدماشوں اور زیر زمین دنیا کے لوگوں کے ہاتھ بک جائے، اس کے پاس واپسی کا رستہ نہیں رہتا۔ کلین نے ایل کپون کے احکام ماننا اور اس کے آدمیوں کو رعایتیں دینا ترک کر دیا۔ اسے شاید صحیح طور پر یہ اندازہ بھی نہیں رہا تھا کہ اب ایل کپون کتنا طاقتور ہو چکا ہے۔ ایل کپون نے کچھ دن تو اس کے طور طریقوں میں تبدیلی کا یہ تماشا دیکھا، پھر ایک روز وہ سٹی ہال جا پہنچا۔ اس نے کلین کو باہر بلوا لیا۔ کلین باہر آیا تو ایک پولیس مین اس کے ساتھ تھا۔ ایل کپون سیڑھیوں پر اس کا منتظر تھا۔ 2 قدم دور اس کی گاڑی کھڑی تھی
جس میں چند مسلح افراد موجود تھے، مگر انہوں نے اترنے کی زحمت نہیں کی تھی، تاہم وہ ایک ٹک سیڑھیوں ہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گلین یوں ہی ایل کپون کے قریب آیا، ایل کپون نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ایل کپون کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ گلین سیڑھیوں پر گر پڑا۔ وہ اپنے ساتھ جس پولیس مین کو غالباً اپنی حفاظت کے خیال سے لایا تھا، وہ دم دبا کر ایک طرف ہو گیا۔ ایل کپون آخر میں گلین کو ایک ٹھوکر رسید کر کے اور چند گالیوں سے نواز کر رخصت ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ شہر کے میئر کو اس کے اپنے دفتر کے سامنے ایک بار رونق شہرا کے کنارے تھپڑ مار مار کر سیڑھیوں پر گرا دیا گیا تھا۔ جلد ہی اس سلسلے میں کارروائی کے لیے سٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی۔ ابھی سٹی کونسل کا اجلاس شروع ہی ہوا تھا کہ ہال میں 10-12 مسلح افراد گھس آئے۔ وہ کچھ اس طرح دندناتے ہوئے اور چہرے پر خوفناک تاثرات لیے ہوئے اندر آئے تھے کہ سٹی کونسل کے ارکان میٹنگ کو بھول کر جانے بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ایک رکن مسلح آدمیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آئے اور پستولوں کے دستوں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اس واقعے پر بھی کوئی ایل کپون کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اس کا حوصلہ اور بے خوفی بڑھ گئی۔ ایک اخبار نویس سے اس کے کافی حد تک دوستانہ تعلقات تھے۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے ایل کپون نے کہا، جن لوگوں کو میں خرید چکا ہوں، انہیں میں اتنی آزادی نہیں دے سکتا کہ وہ میرے خلاف ہی کارروائیاں شروع کر دیں۔ ابھی تو میں نے انہیں ہلکا سا سبق سکھایا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں زیادہ صحیح سبق سکھانے کے لیے مجھے کسی ایک آدھ بڑے انتظامی عہدیدار کو قتل کرانا پڑے گا، تب یہ لوگ سیدھے ہوں گے۔ تاہم گلین اس سے پہلے ہی سیدھا ہو گیا۔ اس نے ایل کپون کی طاقت دیکھ لی تو پہلے والی روش پر لوٹ آیا۔ تب ایل کپون نے اسے پہلے سے بھی زیادہ نوازنا شروع کر دیا۔ اس نے ہر شعبے میں اس کی رشوت اتنی بڑھا دی کہ اگر وہ اپنی خفیہ دولت ظاہر کر دیتا تو وفاقی حکومت کا ٹیکس وصول کرنے والا محکمہ چکرا جاتا۔ اس کا شمار بلا شبہ شہر کے چیدہ چیدہ دولت مندوں میں ہو سکتا تھا۔ یہی حال پولیس چیف اور شہر کے دوسرے بڑے عہدیداروں کا تھا۔ ٹاؤن کونسل اور سٹی کونسل بھی سیدھی ہو چکی تھی۔ جواباً ایل کپون نے بھی اپنے طور طریقوں میں کچھ تبدیلی کی تاکہ سٹی کونسل کے ارکان اور دوسرے عہدیدار زیادہ بدنام نہ ہوں اور ان پر زیادہ تنقید نہ ہو۔ ایل کپون نے فحاشی کے اڈوں کو مزید ایسے علاقوں میں پھیلانے کا پروگرام ترک کر دیا جو ابھی تک ان سے بچے ہوئے تھے۔ اس نے کوشش کی کہ جوئے کے اڈے بھی زیادہ تر ایسے علاقوں تک ہی محدود رہیں جو پہلے ہی بدنام ہو چکے تھے۔ اس نے گویا انتظامیہ پر رحم کھاتے ہوئے کچھ علاقوں کو شریفانہ ہی رہنے دیا اور ان کی شہرت کو داغدار ہونے سے بچانے میں انتظامیہ کی مدد کی۔ اس نے گلی کوچوں میں ہونے والے عمومی سے جرائم کی سطح نیچی رکھنے میں بھی انتظامیہ کی مدد کی۔ اس کے اپنے آدمی ویسے بھی اسٹریٹ کرائمز میں کم ہی ملوث ہوتے تھے۔ ان میں بدنامی اور خطرات زیادہ ہوتے تھے، مالی فائدہ کم ہی ہوتا تھا۔ ایل کپون اور اس کے گروہ کا مقصد تو جرائم کو اونچے درجے کے کاروباروں کی طرح منظم کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی زیادہ توجہ ناجائز شراب کے دھندے کو پھیلانے پر ہی مرتکز کر رکھی تھی۔ ایل کپون اور جان ٹوریو کے پاس اسی سے دولت کے انبار جمع ہوتے جا رہے تھے۔ دیگر اڈے پہلے ہی سے چل رہے تھے، ان کی کمائی اس کے علاوہ تھی۔ اسٹریٹ کرائمز کے اعداد و شمار کم رکھنے کا پولیس نے ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ تمام جرائم کی رپورٹ سامنے آنے نہیں دیتے تھے۔ وہ بہت سے جرائم کی باقاعدہ FIR ہی درج نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے بالا ہی بالا انہیں نمٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض اوقات تو وہ ان معاملات میں بدماشوں کی مدد بھی لیتے تھے۔
یہ بدماش ایل کیپون یا کسی اور گروہ کے بھی ہو سکتے تھے۔ اس معاملے میں یادداشت کے لیے پولیس والے سادہ کاغذوں پر ہی اندراجات کر لیتے تھے جو ان کے اپنے پاس ہی رہتے تھے۔ انہیں ایک طرح کی کچی ایف آئی آر کہا جا سکتا تھا۔ اس طریقہ کار کی وجہ سے ریکارڈ کی حد تک جرائم کم ہی نظر آتے تھے۔ یعنی ریاست ایلینوئے کے 5ویں بڑے شہر میں عالم یہ تھا کہ پولیس فورسز 3 شفٹوں میں کام کرتی تھی اور ہر شفٹ میں کل 17 پولیس والے ہوتے تھے۔ ریکارڈ کی حد تک شہر میں ایک مہینے میں رہزنی کی طرف 3 اور نقب زنی یا چوری کی 7-8 وارداتیں ہوتی تھیں۔ باب نمبر 8 کا دوسرا حصہ۔ یہ وارداتیں کرنے والے بھی یا تو بہت ہی ضرورت مند یا پھر بے وقوفی کی حد تک دلیر تھے، کیونکہ انہیں پکڑنے کے لیے صرف پولیس ہی نہیں، ایل کیپون کے آدمی بھی چوکس رہتے تھے۔ شہر کو نیک نام بنانے میں ایل کیپون پولیس کی مدد کر رہا تھا۔ چنانچہ کلین بڑے فخر سے دعویٰ کرنے لگا تھا کہ اس کے شہر کو امریکہ کے پرامن ترین شہروں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ خود ایل کیپون پر بھی اگر اس کے مخصوص غیظ و غضب کا دورہ نہیں پڑا ہوتا تھا تو وہ مسئلے کو مار دھاڑ یا خون خرابے سے حل کرنے کے بجائے پیسہ خرچ کر کے اور صلح جویانہ طور طریقوں سے نمٹانے کی کوشش کرتا تھا۔ خاص طور پر اخبار والوں کے معاملات میں وہ سختی نہیں برتتا تھا اور اپنے بھیانک غصے کو قابو میں رکھتا تھا، بلکہ اگر اخبار نویسوں کے معاملے میں اس کا کوئی آدمی سختی یا تشدد کر چکا ہوتا تو وہ اسے بھی ڈانٹ پلاتا تھا۔ اس کی ایک مثال رابرٹ جون والا واقعہ تھا۔ رابرٹ جون نے 1922 عیسوی میں سیسرو سے ایک اخبار ٹریبیون نکالا تھا۔ اس نے شروع سے ہی شہر کی کرپٹ انتظامیہ اور ایل کیپون کو ہدف بنایا تھا۔ وہ اپنے اخبار کے آغاز سے ہی ان کے خلاف لکھ رہا تھا۔ سرکاری افسروں کے بارے میں اندر کی خبریں نکال کر لاتا تھا۔ کس نے کون سا ٹھیکہ دینے کے سلسلے میں کتنی رشوت لی، کس نے کس بدقماش اور بدمعاش کو کون سی رعایت دینے کے عوض کتنی رقوم وصول کی۔ وہ فحاشی کے اڈوں کے بارے میں بھی لکھتا تھا کہ کس اڈے کے پیچھے ایل کیپون کا ہاتھ ہے اور کس کے پیچھے اس کے پارٹنر جان ٹوریو یا کسی دوسرے بدماش کا۔ باتیں سچ ہوتی تھیں اور جان رابرٹ ہر بات ٹھوس حوالے کے ساتھ لکھتا تھا۔ ظاہر ہے ایسے اخبار نویس اور ایسے اخبار کرپٹ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں، خصوصاً جب کہ انہیں رام کرنے یا سیدھا کرنے کے سلسلے میں کوئی ہتھ کنڈا بھی کامیاب نہ ہوتا ہو۔ جان رابرٹ اسی قسم کے صحافیوں میں سے تھا جو اپنی دھن کے پکے اور سخت اصول پرست ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی جھکا سکتا ہے اور نہ خرید سکتا ہے۔ وہ کسی دھونس، دباؤ، لالچ یا دھمکی سے متاثر نہیں ہوتے، اور جس راستے کو صحیح سمجھتے ہیں زندگی کی آخری سانس تک اسی پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ ایل کیپون اور کلین نے پہلے تو جان رابرٹ کا معاشی طور پر گلا گھونٹنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اس کے اخبار کے تمام سرکاری اشتہارات بند کر دیے گئے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرے اخبار لائف کی سرپرستی شروع کر دی گئی جو پہلے ہی ٹریبیون کا حریف تھا۔ صرف یہی نہیں، عام تاجروں اور دکانداروں کو بھی منع کر دیا گیا کہ وہ ٹریبیون کو اشتہار نہ دیں، ورنہ ان کے ٹیکس کے معاملات کی نئے سرے سے چھان بین شروع کر دی جائے گی اور ان پر نئے ٹیکس عائد کر دیے جائیں گے۔ اس ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کی دکانوں وغیرہ کے سامنے پہلے تو سرکاری طور پر نو پارکنگ کے بورڈ نصب کر دیے جاتے تاکہ گاہکوں کو گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ نہ ملے اور دکانداری متاثر ہو۔ جو کوئی اس ابتدائی تنبیہ سے باز نہ آتا، اس کے خلاف مرحلہ وار انتقامی کارروائیاں آگے بڑھنے لگتیں۔ کسی کے ٹیکس کے معاملات الجھ جاتے
کسی پر جرمانے عائد ہونے لگتے۔ یہ ہتھ کنڈے کسی بھی اخبار کی کمر توڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، تاہم جان رابرٹ نے اپنی بقا کی جنگ جاری رکھی۔ اس دوران اخبار کو خریدنے کی کوششیں بھی ہوتی رہیں۔ جان رابرٹ کے اخبار کے 2 ملازمین اس کے پارٹنر بھی تھے۔ جان اور اس کے پارٹنر سے بار بار پوچھا جاتا رہا کہ وہ اخبار کتنے میں بیچیں گے۔ انہیں بھاری منافع کی پیشکش کی جاتی رہی۔ دوسری طرف اخبار کی اشاعت کو مشکل سے مشکل تر بنانے کی کوششیں بھی جاری رہیں۔ یہ 2 طرفہ دباؤ تھا جس کا مقابلہ کرنا آج کے دور کے بڑے بڑے اخباروں کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے، مگر جان رابرٹ اس زمانے میں بھی اپنے محدود سے وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے مقامی اخبار کو سینے سے لگائے اس کی بقا کی جنگ لڑتا رہا۔ آخر کار ایل کیپون کے بارے میں ایک خبر کی اشاعت کے بعد اس کے بھائی ریلف کیپون کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے ایک قاصد کی زبانی جان رابرٹ کو صرف اتنا پیغام بھیجا: تمہاری حرکتیں اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ جان رابرٹ نے جواب میں کہلا بھیجا: میرے لیے تو تم لوگوں کی حرکتیں نہ جانے کب سے ناقابل برداشت ہیں، لیکن افسوس کہ میں انہیں برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ جواب سن کر ریلف کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ دوسرے روز جان رابرٹ اپنے دفتر کے سامنے پہنچ کر سڑک عبور کرنے ہی لگا تھا کہ بڑی سی ایک کار ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آ کر رکی۔ نہ جانے کیوں کار کو دیکھ کر ہی احساس ہو رہا تھا کہ وہ بدماشوں کے استعمال میں رہتی ہوگی۔ اس میں سے جو 4 افراد کود کر اترے وہ واقعی بدماش ہی تھے۔ ان میں سے ایک ریلف تھا اور باقی 3 اس کے گرگے۔ تینوں بدماشوں نے لاتوں، گھونسوں اور پستول کے دستے سے جان رابرٹ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ ریلف اطمینان سے کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگا۔ جان رابرٹ کو مارنے کے لیے بدماش ایک اور چیز استعمال کر رہے تھے، جو ہتھیار تو نہیں تھی لیکن سخت تکلیف دہ اور ضرر رساں تھی۔ یہ اس طرح کے بدماشوں کی اپنی ایجاد تھی۔ وہ لمبی سی ایک جراب میں صابن کی ٹکیا ڈال لیتے تھے اور جراب کا ایک سرا پکڑ کر گھما گھما کر اس سے اپنے شکار کو ضربیں لگاتے تھے۔ اس سے انسان کے جسم سے خون تو نہیں نکلتا تھا، لیکن چوٹیں اسی طرح آتی تھیں جیسے ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جا رہی ہوں۔ جان رابرٹ بیچارہ سڑک پر گر پڑا اور دونوں بازوؤں سے اپنے سر کے گرد حلقہ بنا کر سر کو چوٹوں سے بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ بدماشوں کے گھیرے میں آنے سے پہلے اس نے کچھ فاصلے پر 2 پولیس والوں کو کھڑے دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی مدد کو آنے کے بجائے منہ پھیر کر دوسری طرف کو چل دیے۔ وہ عقل مند اور تجربے کار تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کس معاملے میں دخل دینا چاہیے اور کس میں نہیں۔ جان رابرٹ آخر کار بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آنکھ اسپتال میں کھلی۔ 2-4 دن اسپتال میں رہنے کے بعد جب اسے گھر جانے کی اجازت ملی اور وہ اپنے علاج معالجے کا بل ادا کرنے کے لیے کیشیئر کے پاس رکا، تو کیشیئر نے بتایا کہ اس کا بل ادا کیا جا چکا ہے۔ کس نے ادا کیا ہے؟ جان رابرٹ نے حیرت سے پوچھا۔ کوئی دراز قد اور بھاری بھرکم سا آدمی تھا، کیشیئر بولا۔ اس نے اپنا نام تو نہیں بتایا۔ بہرحال حلیے سے وہ کوئی امیر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ نیلے سوٹ میں تھا۔ اس کی ٹائی پن میں ہیرا لگا ہوا تھا۔ ہیرے والی ٹائی پن گویا ایل کیپون کی پہچان تھی۔ اس کی ہر ٹائی پن میں ہیرا لگا ہوتا تھا۔ جان رابرٹ لنگڑاتا ہوا اسپتال سے پولیس اسٹیشن پہنچا۔ پولیس چیف ٹیوڈر اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ جان رابرٹ تو اسے اپنے دوستوں میں شمار کرتا تھا۔ جان کو یقین تھا کہ سارا واقعہ ٹیوڈر کے علم میں ہوگا، پھر بھی اس نے ضابطے کی کارروائی کے طور پر ساری بات اسے بتائی اور مطالبہ کیا
کہ اس کے حلفیہ بیان کی بنیاد پر ریلف اور اس کے 3 بدماشوں کے وارنٹ جاری کیے جائیں۔ ان میں سے ایک کو تو وہ جانتا تھا، اس نے اس کا نام بھی بتایا۔ اسے یقین تھا کہ 2 افراد کی شناخت متعین ہونے کے بعد باقی 2 کو بھی پولیس آسانی سے تلاش کر لے گی۔ ٹیوٹر نے اس کی بات تحمل سے سنی، پھر اس کی درخواست پر عمل کرنے کے بجائے الٹا اسے سمجھانے لگا۔ میرا دوستانہ مشورہ ہے کہ اس چکر میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ جان رابرٹ نے حیرت سے پوچھا۔ جو الزامات تم ریلف پر لگا رہے ہو، اگر وہ ثابت ہو جائیں تو اس کی باقی زندگی جیل میں گزر سکتی ہے۔ لیکن کیا تمہارے خیال میں ایل کیپون ایسا ہونے دے گا؟ وہ اپنے کارندوں تک کوئی گزند نہیں پہنچنے دیتا اور انہیں بچانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ کیا اس سے تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اپنے سگے بھائی کے لیے وہ کیا کچھ کر گزرے گا؟ ٹیوڈر نے کہا، پھر کسی ہمدرد بزرگ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جان، لیکن کبھی کبھی انسان کو ایسی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ اپنی مرضی کے خلاف سمجھوتے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ وہ لوگ کتنے بدماش ہیں اور کتنے منظم ہیں۔ تمہیں ان قانونی کارروائیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ جو ہو چکا ہے اس پر صبر کرو اور بات کو مزید نہ بڑھاؤ۔ تم پولیس آفیسر ہو کر یہ بات کر رہے ہو؟ جان رابرٹ نے حیرت اور بے یقینی سے کہا۔ جب پولیسی غنڈوں، بدماشوں اور دہشت گردوں کی سرکوبی کرنے کے بجائے شریف شہریوں کو ان سے مار کھانے کے بعد صبر کر کے بیٹھ جانے کا سبق دے گی، تو اس شہر کا اور معاشرے کا انجام کیا ہوگا؟ ٹیوڈر نے اس سے مزید بحث نہیں کی اور افسردہ سی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے پر اکتفا کیا۔ جب جان رابرٹ نے قانونی کارروائی کرنے پر بہت ہی زیادہ اصرار کیا تو ٹیوڈر نے اس سے کہا، اچھا، تم کل صبح میرے پاس آنا، پھر بات کریں گے۔ جان دوسرے روز پھر اس کے پاس پہنچ گیا۔ تم ذرا اوپر میرے دوسرے کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کرو، میں کارروائی کرتا ہوں، ٹیوڈر نے کہا اور ایک کانسٹیبل کے ساتھ اسے اوپر دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ چند منٹ بعد اس کمرے کا دروازہ کھلا اور بیش قیمت نیلے سوٹ میں ایک دراز قد شخص مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ ایل کیپون تھا۔ جان رابرٹ نے 30 سال بعد اس ملاقات کا احوال لکھا۔ ایل کیپون نے اندر آ کر اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور بلا تمہید کہا، تم نے خواہ مخواہ ہی اپنے دل میں میرے خلاف عناد بٹھا لیا ہے جان رابرٹ۔ میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتے ہو۔ ٹھیک ہے، میرے کچھ ناجائز دھندے ہیں، لیکن یقین کرو اس دنیا میں ہر شخص کچھ نہ کچھ ناجائز ضرور کر رہا ہے۔ کم از کم میں بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلا سبب کسی کو نہیں مرواتا۔ خاص طور پر تم صحافیوں اور اخبار نویسوں کے ساتھ تو میں بہت ہی اچھی طرح پیش آتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی قدر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ایک خاص وجہ ہے، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ جان رابرٹ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایل کیپون خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، اس لیے کہ تم لوگوں کی وجہ سے مجھے یا میرے کاروبار کو مفت میں شہرت حاصل ہوتی ہے۔ مفت کی اس پبلسٹی کے لیے میں دل ہی دل میں تم لوگوں کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں۔ مثال کے طور پر میرا وہ نائٹ کلب جس کا نام شپ ہے، بہت بڑا نائٹ کلب ہے۔ اسے چلانا اور اس سے خاطر خواہ منافع حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔
اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور دوسری سینکڑوں الجھنیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اگر تم لوگوں کا تعاون شامل حال نہ ہو تو شاید میرا وہ کلب نقصان میں جانے لگے۔ اس کی یہ بات سن کر جان رابرٹ کی آنکھوں میں الجھن نمودار ہو گئی۔ تب ایل کیپون نے وضاحت کی، تم جیسے صحافی اپنی دانست میں اس کے خلاف خبریں لگاتے ہیں کہ وہاں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ اس سے میرا کلب بند ہو جائے گا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس پر تالا پڑ جائے گا۔ لیکن در حقیقت ایسی خبروں کی وجہ سے وہاں گاہکوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ میں اگر اس کلب کا اشتہار دینا چاہوں تو تم جیسا کوئی مالک اسے اپنے اخبار میں نہیں چھاپے گا، لیکن ایسی خبروں کی صورت میں مفت میں میرا اشتہار چھپتا رہتا ہے اور میں بڑی بڑی رقمیں خرچ کرنے سے بھی بچ جاتا ہوں۔ یہ ہے میری وہ خدمت جو تم لوگ نادانستگی میں مفت انجام دیے جا رہے ہو، اس لیے میں تم جیسے لوگوں کی زیادہ قدر کرتا ہوں۔ میں بھلا تم لوگوں سے ناراض کیوں ہوں گا؟ اس نے سگریٹ سلگائی اور انگلی سے اپنی پتلون کو جھاڑا، حالانکہ اس پر کچھ لگا ہوا نہیں تھا۔ اس کی پتلون کی کریز تلوار کی دھار جیسی تھی۔ اس کی ٹائی میں لگی ہوئی ہیرے کی پن چمک رہی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا، مجھے بہت افسوس ہے کہ ریلف اور اس کے آدمیوں نے تمہارے ساتھ مار پیٹ کی۔ میں نے انہیں ایسی کوئی ہدایت ہرگز نہیں کی تھی۔ میرا بھائی دماغ کا ذرا تیز ہے، وہ میرے بارے میں کسی کی کوئی اونچی نیچی بات برداشت نہیں کر پاتا۔ اس رات ویسے بھی وہ اور اس کے ساتھی بہت زیادہ پیتے پلاتے رہے تھے، جس سے اگلی صبح انہوں نے آ کر تمہارے ساتھ جھگڑا کیا۔ اس رات ہی وہ تمہارے بارے میں بڑے غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ صحافیوں اور ایڈیٹروں یا اس طرح کے دوسرے دانشور یا لکھنے پڑھنے والے لوگوں کے بارے میں کوئی سخت قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں، مگر شراب ان کے دماغوں کو چڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں بھی انہیں سمجھایا کہ ہم شراب تیار ضرور کرتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں، لیکن ہمیں خود پینی نہیں چاہیے، اور اگر پی بھی لیں تو نشے میں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور میرے کہے کا ان پر اثر ہو گیا ہوگا، مگر افسوس۔ ایل کیپون نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ٹھنڈی سانس لی اور مغموم لہجے میں بولا، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بڑے ہی موٹے دماغ کے لوگ ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا کیا علاج کروں۔ غلطیاں یہ کرتے ہیں اور میں ان کے اثرات دور کرتا پھرتا ہوں۔ یقین کرو میں بے وقوف لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کیا کروں؟ ریلف میرا بھائی ہے، اب میں اسے مار تو نہیں سکتا اور نہ ہی اپنے سے الگ کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نوٹوں کی ایک موٹی گٹی نکالی اور اس میں سے چند نوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، رقم سے ہر چیز کی تلافی تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ نہ کچھ اشک شوئی ضرور ہو جاتی ہے۔ تمہیں چند دن اسپتال میں رہنا پڑا، تمہارا اور تمہارے اخبار کا کافی نقصان ہوا ہوگا، یہ رقم اس کی کچھ نہ کچھ تلافی کرے گی۔ تمہارا اسپتال کا بل ادا کیا جا چکا ہے، لیکن تمہارے کپڑے بھی پھٹے ہوں گے یا خراب ہوئے ہوں گے، یہ رقم ان کے سلسلے میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مزید چند نوٹ جان رابرٹ کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ اس کے بعد بھی اس نے گٹی سے نوٹ نکالنے کا سلسلہ ختم نہیں کیا۔ اس نے مزید چند نوٹ نکال کر میز پر رکھے اور بولا، ہو سکتا ہے کچھ نقصانات میری نظر سے اوجھل ہوں یا میں ان کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں، یہ رقم ان کی تلافی کے لیے ہے۔ جان رابرٹ کے اندازے کے مطابق اس کے سامنے کم از کم $3000 تو رکھے جا چکے تھے۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ اس نے 30 سال بعد اعتراف کے سے انداز میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھا، میں اس وقت خاموش تھا
لیکن در حقیقت میرے اندر خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ میں ایک کشمکش میں گرفتار تھا۔ میرے ذہن میں ایل کپون کے یہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے: میں بے وقوفوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ شاید میں بے وقوف ہی تھا، شاید مجھ جیسے سارے لوگ ہی بے وقوف ہوتے ہیں، شاید ایل کپون جیسے لوگ ہی عقل مند اور ذہین ہوتے ہیں، اسی لیے وہ دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ لیکن پھر میں یکا یک اس کشمکش سے نکل آیا۔ میں نے اپنے ان خیالات پر لعنت بھیجی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حالانکہ میرے جسم کے بعض حصوں میں ابھی تک درد کی لہریں دوڑ رہی تھیں، جو یکدم حرکت کرنے کی وجہ سے کچھ تیز ہو گئیں، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہیں کی اور نہایت باوقار انداز میں، بلکہ تقریباً اکڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نوٹ میز پر ہی رکھے رہ گئے۔ میں اپنی کشمکش سے نکل آیا تھا اور مجھے خوشی تھی کہ میں اپنے نظریات پر قائم رہا تھا۔ میرے پائی استقلال میں لغزش آنے لگی تھی، مگر میں فوراً ہی سنبھل گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر ایل کپون کے تاثرات بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ جان رابرٹ کو اپنے نظریات پر ثابت قدم رہنے کی خوشی سے لطف اندوز ہونے کا کچھ زیادہ موقع نہیں مل سکا۔ چند دن بعد وہ دفتر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے پاس اخبار کی پالیسی کے سلسلے میں فیصلے کرنے کا اختیار ہی نہیں رہا۔ ہوا یہ تھا کہ جان رابرٹ نے جب اخبار نکالا تو اس کے پاس خاطر خواہ وسائل نہیں تھے، لیکن وہ ایک نظریاتی اور جنونی قسم کا صحافی تھا۔ اخبار نکالنا اس کا خواب تھا، چنانچہ اس نے کارپوریٹ بنیادوں پر اخبار نکالا۔ شہر کے کارپوریٹ قوانین کے مطابق اس طرح کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے اس میں کم از کم 3 پارٹنرز کا ہونا ضروری تھا۔ جان رابرٹ نے 2 دوستوں کو اخبار میں شامل کیا، جنہوں نے رقم بھی لگائی اور اس کے ساتھ کام بھی کرنے لگے۔ تاہم جان رابرٹ کے پاس چونکہ اخبار کے زیادہ شیئرز تھے، اس لیے پالیسی کے سلسلے میں فیصلوں کا اختیار اس کے پاس تھا۔ مگر اس روز وہ آفس پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے دونوں ساتھی اپنے شیئرز فروخت کر چکے ہیں، اور اب شیئرز کا توازن کچھ ایسا بن گیا ہے کہ زیادہ شیئرز کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں، اور یوں اخبار کی پالیسی کے بارے میں فیصلوں کا اختیار بھی اس کے پاس چلا گیا ہے، اور وہ آدمی ایل کپون تھا۔ جان ٹوریو جب اٹلی سے واپس آیا تو اس کے لیے گویا دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ تاہم اس کی عدم موجودگی میں جو تبدیلیاں آئی تھیں وہ اس کے لیے بے پناہ خوش کن تھیں۔ ایل کپون نے کاروبار کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا۔ جان ٹوریو بہت طویل عرصے کے بعد واپس آیا تھا۔ ایل کپون نے اس دوران نہ صرف اس کے مفادات کی حفاظت بہترین طریقے سے کی تھی، بلکہ دھندوں کو پھیلانے کے سلسلے میں اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار بھی کیا تھا۔ گو کے کاروبار کو پھیلانے میں اس کا اپنا بھی فائدہ تھا، کیونکہ وہ اس میں 50-50 کا پارٹنر تھا، لیکن بعض پارٹنر اپنے اس مفاد کا بھی خیال نہیں رکھ پاتے، اور نہ ہی ان میں اپنے طور پر کاروبار کو وسعت دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ اپنے پارٹنر کی غیر موجودگی میں کاروبار کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں یا پھر خوب گھپلے کرتے ہیں۔ آثار بتا رہے تھے کہ ایل کپون نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ جان ٹوریو بہت خوش ہوا اور اس نے ایل کپون پر پہلے سے بھی زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ ایل کپون کاروبار بڑے ڈسپلن سے چلاتا تھا، اور ڈسپلن کے معاملے میں وہ بڑا سخت گیر تھا۔ غلطی کرنے والے کو وہ دونوں کانوں سے پکڑ کر اٹھاتا اور دیوار پر دے مارتا تھا۔ وہ صرف اسی پر بس نہیں کرتا تھا
बल्कि जब ज़ेरे आताब शख्स दीवार से टकरा कर धप से फर्श पर गिरता तो वो उसकी पसलियों पर एक आध ठोकर भी रसीद करता। दूसरी तरफ वो मेहरबान सिफ्त और फराख दिल भी बहुत था। अच्छा काम करने वालों को खूब नवाजता था। अपने निचले दर्जे के मुलाजमों और कारिंदों का ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखता था, जिनकी तनख्वाहें या आमदनी के ज़राए मामूली होते थे। ऐसे लोगों को वो अक्सर बिला सबब ही नवाजता रहता था। उसका ड्राइवर एक बार अपने दोस्त और किसी दूसरे आदमी के ड्राइवर को बता रहा था, मैं कल बॉस को रेस कोर्स पहुंचाने गया तो बॉस ने गाड़ी से उतरते वक्त पूछा, कॉलिन, तुम्हारे पास कुल कितनी रकम है? मैंने जवाब दिया, सर, $85। बॉस ने $600 निकाल कर मुझे दिए और कहा, ये रख लो, और हाँ, शाम को 6 बजे मुझे यहाँ से वापस ले जाने के लिए आ जाना। मैं हैरान रह गया कि उन्होंने अचानक मुझे ये रकम क्यों दे दी, जबकि मैंने उनसे कुछ मांगा था और ना ही किसी ज़रूरत का इजहार किया था। लेकिन उन्हें बहरहाल ये मालूम था कि हम जैसे कम तनख्वाह वाले लोग अक्सर ही ज़रूरतमंद रहते हैं। बाब नंबर 9 अगली वीडियो में सुनें।